बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद हाशमी। कल एक बड़ा इंतहाई दिलहराश वाक़या पेश आया सानिया पेशावर, जिसमें पेशावर पुलिस लाइन में तकरीबन 100 के लगभग अफराद को शहीद कर दिया गया और तकरीबन अब तक 200 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हालत में हस्पतालों में मौजूद हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, इस वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात और इसमें कुछ बड़े खुशरबा इंकशाफात भी हैं जो हम आगे चल के आपके साथ हम शेयर भी करेंगे, कुछ दस्तावेज़ात भी दिखाएंगे और उसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि कल शाम रात के मियाँ वाली के एक थाना में एक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, जिसमें दहशतगर्दों ने थाने पे धावा बोल दिया और फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग हुई पुलिस में और दहशतगर्दों में। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज की ताज़ा तरीन एक ख़बर है, उसके हवाले से हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया और बड़ा लॉन्ग वेटिंग डिसीजन था PMLQ के हवाले से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं चौधरी शुजात हुसैन, इलेक्शन कमीशन ने उनको एक बार फिर से कंफर्म कर दिया सदारत के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की काफ की सदारत के लिए। तो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक आपको नाज़रीन बताते चलें कि आज से कुछ माह पहले लास्ट ईयर जुलाई में काफ लीग के वो तो है, जुलाई से पहले ही कुछ मुहाज़राई चल रही थी दो ग्रुप्स के माबैन, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो अपने धड़े के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गए थे, इमरान खान के साथ शामिल हो गए थे और पंजाब के वज़ीर आला भी बन गए। तो अब पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन थे, जो आइनी सदर वो चौधरी शुजात हुसैन थे। इस दौरान क्या हुआ कि लास्ट ईयर जुलाई में एक काफ लीग की जो वो धड़ा जो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ पंजाब में और PTI के साथ खड़ा था, उन्होंने एक खुद साख्ता इजलास बुला लिया पंजाब हाउस लाहौर में, जो डेविस रोड में मुस्लिम लीग हाउस लाहौर है, वहाँ पे एक उन्होंने इजलास बुलाया और इजलास में उन्होंने वन साइडेड डिसीजन दे के कुछ अपने ही लोग अपने साथ मिलाकर और उन्होंने वो वन साइडेड डिसीजन दिया कि वो चौधरी शुजात हुसैन और जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल है तारिक बशीर चीमा, उनको पार्टी से हम निकालने का ऐलान करते हैं। तो नाज़रीन, ये तो उनका था वन साइडेड डिसीजन और ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई एक किसी भी पार्टी के जो पंजाब की जो बॉडी है वो मरकज़ी जो बॉडी है उसको तहलील कर दे, ये किसी कानून में नहीं आता। तो इस सिलसिले में जब काफ लीग के अहदेदारों ने, रहनुमाओं ने जब इलेक्शन कमीशन का रजू किया, तो इलेक्शन कमीशन ने अगस्त 2022 में उनका एक फ़ैसला दे दिया और उस फैसले को महफूज कर लिया। तो वो जो महफूज शुदा फ़ैसला था, जब एक हफ़्ता पहले दोबारा एक दफ़ा सेम कैफियत बनी, जब इमरान खान की तरफ से PTI को ज़म करने की ऑफ़र हुई कि आप PTI के अंदर काफ लीग को PTI में ज़म कर लें, तो उसमें इमरान खान का एक मौक़िफ़ ये भी था परवेज़ इलाही साहब से कि PTI को हम इस सूरत में हम सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के साथ कर सकते हैं, या काफ लीग को हम इस सूरत में ज़म कर सकते हैं PTI में कि वो उसके कुल मुख्तार आप हों, उसकी क़यादत आपके हाथ में हो। ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे CM भी हैं, आप हमारे इत्तेहादी भी हैं, लेकिन हम इत्तेहाद किससे करने जा रहे हैं? वो पार्टी की क़यादत तो दूसरे हाथों में है, जो परवेज़ इलाही उसमें कुछ उनका कोई अमल दखल नहीं है। पार्टी के जो मेन अहम फैसले हैं उनमें उनका इस वक्त आइनी और कानूनी तौर पे कोई अमल दखल नहीं है। तो उन्होंने एक अपनी सी दोबारा कोशिश की लास्ट वीक और फिर एक खुद साख्ता इजलास कॉल किया, जिसमें अपने दाएं बाएं के कुछ अजला के कुछ कारकुनान को शामिल किया और एक फिर वन साइडेड डिसीजन दे दिया। कामल अली आगा से एक न्यूज़ अपडेट करवा दी उनको बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये हमने पार्टी का जो नया सदर चौधरी वजाहत हुसैन को नामजद कर लिया। वहाँ पे ये सारे जो इनके लीडरान थे, परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद थे उस मौके पे और काफ़ी इन्होंने कन्वेंशन इकट्ठा किया। तो लेकिन वो मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज
اس فیصلے پہ جو اس کو فیصلے کو اوپن کیا اور اپنی پریس ریلیز بھی جاری کی کہ جو آئندہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے اس کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت حسین وہی صدر برقرار رہیں گے، اور جب چودھری شجاعت حسین صدر برقرار رہیں گے تو ان کی بنائی ہوئی ساری کابینہ جتنی بھی ان کی گورننگ باڈی ہے، ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں طارق بشیر چیمہ وہی ہوں گے، اور پارٹی کے جو سینئر نائب صدر ہیں وہ چودھری سالک حسین ہیں آبویسلی وہی برقرار رہیں گے، اور یوں ایک وہ جو مزاحمت کا وہ محاذ رائی کا جو ایک ماحول تھا پی ایم ایل کیو کی جو لیڈران ہیں ان کے مابین وہ ختم ہوا۔ لیکن جب کچھ نجی چینلز پہ انہوں نے رابطہ کیا پی ایم ایل کیو کے جو پرویز الہی صاحب والا جو ونگ ہے وہ ان لیڈران سے رابطہ کیا، تو کامل علی آغا کا کہنا تھا کہ ہم اس سلسلے میں ہائر کورٹ میں اپیل کریں گے، تو اس کے جواب میں چودھری سالک حسین جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت مسلم لیگ کاف کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے اور یہ ابھی بھی اپنی عزت بچا لیں، اور جب ایک چیز سامنے آ گئی ہے تو اس حقیقت کو تسلیم کریں، تو مزید اپنی امبیرسمنٹ سے بچیں، اور ہمارے خاندان کی جو امبیرسمنٹ ان کی وجہ سے پہلے ہی ہوئی ہے اس چیز سے بچیں۔ پارٹی کے لیے ظاہر ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین کی بڑی قربانیاں ہیں، چودھری شجاعت حسین کی وجہ سے 2 بار جو پرویز الہی ہیں وہ سی ایم پنجاب بنے، 2 بار اسپیکر پنجاب اسمبلی بنے، 1 دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے، اور جو مونس الہی ہیں وہ بھی وفاقی وزیر بنے، اور چودھری وجاہت حسین جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی وفاقی وزیر بنے، اور یہ سب مہربانیاں چودھری شجاعت حسین کی وجہ سے تھیں کیونکہ وہ ایک وفاقی لیڈر ہیں، وفاق کی علامت ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، اور تمام سیاسی حلقوں میں ان کو بڑی عزت کی نظر سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا جو کاف لیگ کا ایک ایشو تھا جو حل ہوا، اور اب اس میں کوئی گنجائش نہیں اس چیز میں، اور یہ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ کاف لیگ کا مستقبل ابھی چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ پرویز الہی اس وقت چونکہ چودھری شجاعت حسین نے ایک ہفتہ قبل ان کو تقریباً 2 ہفتے ہو گئے اس بات کو کہ شوکاز نوٹس دے دیے تھے پرویز الہی کو، ان کے بیٹے مونس الہی کو اور ان کے بھتیجے اور بھانجے حسین الہی کو بھی، اور وہ شوکاز نوٹس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بنیادی رکنیت تھی پی ایم ایل کیو سے اس کو بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد تو ان کا کاف لیگ میں تو اب جگہ نہیں بچی، اور الیکشن کمیشن کے ڈسیزن کے بعد تو قانونی طور پہ بالکل جگہ نہیں بچی، اور اب یہ واضح امکان موجود ہیں، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کاف لیگ کا یہ جو گروپ ہے یہ شاید اب کسی شرائط کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ الحاق کریں یا وہ خود اپنے گروپ کو پی ٹی آئی میں ضم کر لیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اور آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ جی تو ناظرین بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے مسلم لیگ کاف کے بارے میں، وہ ہم نے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آپ کو مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے۔ اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں پشاور حملے سے متعلق۔ نو ڈاؤٹ ناظرین یہ بڑا دل خراش واقعہ تھا، پورا پاکستان سوگوار ہے اس واقعے کو لے کے، اور اس میں سینکڑوں لوگوں کی جان، 100 سے زائد لوگ ہیں جن کی جان جا چکی، اور سینکڑوں لوگ اس وقت زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہائی الرٹ ہے کے پی کے میں اس وقت بھی۔ لیکن دا گڈ تھنگ از ہم نے جو دیکھا کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے میاں شہباز شریف وہ فوری طور پہ اپنی ٹیم کو لے کے وہاں پہ پہنچ گئے، ان کے ساتھ جو وفاقی وزراء بھی تھے، وزیر داخلہ، وزیر دفاع وہ بھی موجود تھے، اور سب سے بڑھ کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر وہ بھی موجود تھے، اور جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم نے اکٹھے ہاسپٹل میں زخمیوں کی عیادت بھی کی، اس جائے وقوع کو بھی وزٹ کیا، اور جو زخمی تھے ان کی عیادت بھی کی ہاسپٹل جا کے۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو میاں برادران ہیں چاہے ان سے لاکھ اختلافات ہوں، ان کے باقی معاملات اپنی جگہ، ملک میں مہنگائی کا طوفان الگ، لیکن جب بھی ملک میں کوئی بھی ایسی ناگہانی صورتحال ہوئی، کوئی ایمرجنسی ہوئی، دہشت گردانہ کارروائی ہوئی یا کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، تو میاں برادران کا یہ حصہ ہے کہ وہ موقع پر فوری طور پہ وہ پہنچ جاتے ہیں، اور حالانکہ وہاں پہ ہائی الرٹ تھا، اور
ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو اور پھر ساتھ میں آرمی چیف کو احتیاط برتنی چاہیے بھی تھی، لیکن وہ فوری طور پہ موقع پہ پہنچ کے جو ایک بڑا اچھا سائن تھا۔ لیکن دوسرے نمبر پہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ پشاور کا جو پولیس لائن تھا وہاں پہ پیش آیا۔ تو ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایک پولیس لائن ہوتا ہے، پولیس لائن میں بڑی ہائی پروفائل سیکیورٹی ہوتی ہے، وہاں پہ انٹرس میں بھی کوئی عام شہری جا نہیں سکتا، اور جس انسان نے بھی اس میں اندر جانا ہے اس بلڈنگ میں، اس کی بڑی اسکریننگ 2-3 جگہ پہ چیکنگ ہوتی ہے۔ مجھے بھی 1-2 بار اتفاق ہو چکا ہے پولیس کے اس طرح کی جگہوں پہ جانے کا، اسپیشلی پنجاب پولیس میں اور کے پی پولیس میں بھی، تو وہ بڑی ہائی پروفائل سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک سیکیورٹی کے نام پہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ آیا وہ شخص جو حملہ آور تھا وہ کیسے اندر داخل ہو گیا۔ ظاہر ہے ناظرین، حملہ آور جو بھی ہے وہ مسلمان تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ جو دہشت گرد بیسیکلی یہ اسلام کے خلاف کارروائی نہیں، جو مسجد میں جس نے کیا وہ یا مسجد یا کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دینی مدرسہ ہو، مسجد ہو یا کوئی عبادت گاہ ہو، تو وہ جس شخص میں انسانیت ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ جو کام کیا گیا۔ تو یہ جو بھی عناصر اس کے پیچھے ہیں ان میں بلا شبہ ان لوگوں میں انسانیت نہیں ہے۔ اور لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی، بڑا اہم پہلو قابل ذکر ہے کہ جو سب سے پہلے میڈیا پہ ایک نیوز جو گردش کر رہی تھی، جو شروع کی اپڈیٹس آئیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے، لیکن بعد ازاں جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو TTP ہے، انہوں نے اپنا ایک وضاحتی بیان جاری کیا۔ ناظرین وہ بیان ہم آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھا بھی دیں گے، آپ اس کو ذرا بغور دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے سراسر انکار کر دیا کہ اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین نہ صرف انہوں نے اس سے ڈینائی کیا کہ ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے یہ تک کہا کہ ہماری پالیسی میں ہمارے نقطہ نظر میں کوئی ایسی چیز ہماری پالیسی کے یہ اگینسٹ ہے کہ کسی عبادت گاہ پہ، کسی مدرسے پہ، اسکول پہ یا اس طرح کی جگہ پہ ہم جو اسپیشلی جو عبادت والی جگہ ہیں ان پہ ہم حملہ نہیں کریں، اور کوئی غلطی سے اگر کوئی حملہ کرے بھی ہماری کوئی تنظیم یا ہماری تنظیم سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی رکن، تو اس کے خلاف ہم جو ان سے اپنے طور پہ جو ان سے انکوائری اور قانونی چارہ جوئی کرتے ہیں تو اس کو اس کی سزا بھی دی جاتی ہے، اور یہ ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ ناظرین وہ ڈاکومنٹ میں آپ اگر اس کو زوم کر کے اور قریب سے اور غور سے آپ دیکھیں تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ انہوں نے اپنا کھل کے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر TTP نے وہ اس بیان سے ڈینائی کر دیا تو وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں کہ جو پاکستان میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس طرح کے دہشت گردانہ کاروائیاں کر رہی ہیں۔ ناظرین سوچنا ہوگا کہ ہم کب تک یہ قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کل دیکھا کہ رات کے میاں والی کے ایک پولیس اسٹیشن پہ دہشت گردوں نے دھاوا بول دیا، اور یہ کوئی پہلا دھاوا نہیں تھا ناظرین، یہ کوئی پہلی کارروائی نہیں تھی۔ آپ نے گزشتہ مہینے بھی دیکھا کہ ادھر KPK میں ایسے ہی ایک سملر کارروائی ہوئی، پولیس اسٹیشن پہ دھاوا بولا گیا، 1-2 بار ایسا بھی ہوا، کچھ جیلوں پہ بھی ایسی دعویٰ بولا گیا، دہشت گردوں نے ان کے جتھے آئے، انہوں نے فائرنگ کی، لوگ شہید بھی ہوئے۔ لیکن کل کا جو واقعہ اس میں کچھ ایسی کیجویلٹیز تو نہیں ہوئی، لیکن پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان کراس فائرنگ ہوئی، بڑی شدید فائرنگ ہوئی، کافی دیر فائرنگ ہوتی رہی۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ جو پولیس، جو میاں والی پولیس جو تھانہ مکروال تھا، وہاں کے جو ان سے پولیس کے ملازمین تھے، انہوں نے آگے سے جو بڑا ریٹیلیٹ کیا بڑے اچھے طریقے سے، اور وہاں کے جو DP ابھی پھر بعد میں موقع پہ پہنچ گئے، تقریباً 20 سے 25 کے قریب دہشت گرد تھے جو مختلف اطراف سے فائرنگ کر رہے تھے، لیکن جب پولیس کی جوابی کارروائی ہوئی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی اور پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اور وہاں سے بھی وہ اونچائی سے بھی فائرنگ کرتے رہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو اس علاقے کا محل وقوع ہے، جو عیسیٰ ہیل کا یہ علاقہ ہے، اور اس سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر KPK شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب قابل ذکر بات اس میں یہ ہے ناظرین کہ ہمیں اپنی سرحدوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے، اور یہ کارروائیاں کہاں سے کی جا رہی ہیں۔ اگر یہ TTP نہیں کر رہا تو یہ کون کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری کون تسلیم کر رہا ہے یا کون کرے گا،
اور یہ بہت بڑا جو سوالیہ نشان ہے یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ کھڑا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے کل ایک جو جرنیلز کی کانفرنس ہوئی، بڑی سینئر آفیسرز کی کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا، انہوں نے جتنے شہداء تھے ان کو، جو پشاور سانے کے شہداء تھے، ان کو بڑا خراج تحسین بھی پیش کیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کے خلاف پاکستان آرمی کارروائی کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو دہشت گرد ہے ان کو کیفر کرتار تک ہم پہنچائیں گے. اس سے ریلیٹڈ جو بھی عناصر اس میں شامل ہیں اس کو ضرور انشاءاللہ تعالی ہم کیفر کرتار تک پہنچائیں گے اور عبرت کا نشان بنائیں گے. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور پاکستان آرمی سے، پاک فوج سے، اپنے آرمی چیف سے، کہ وہ جلد از جلد اسی طرح بدلہ لیں گے ایسے دہشت گردوں سے جیسے انہوں نے سانحہ APS کے جو شہداء ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، ان کے لیے جو ان کو انصاف دیا اور ان کا بدلہ لیا، اسی طرح وہ اس کے جو مجرمان ہیں، جو انسانیت سوز جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جب تک وہ ان کو کیفر کرتار تک نہیں پہنچا دیتے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، اور اسٹے ان ٹچ ود اس. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.